अक़सा फैलाने निकले हैं। रमज़ान मुबारक शरीफ की इस बाबरकत और रूह परवर रात में ख़त्मे कुरान शरीफ के मुबारक मौके पर जो बिहम्दिल्लाहि ताला आप सभी हजरात ने सिर्फ 6 तरावीह में मुकम्मल कुरान शरीफ को सुनने का शर्फ और सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम आप सभी हजरात को नसीब हुआ है कि आपने सिर्फ 6 रात में मुकम्मल कुरान मजीद को हाफिज साहब से तरावीह में समाअत फरमाया है। और आज तरावीह के इस बाबरकत कुरान शरीफ के इख्तितामी मौके पर चंद अहम और ज़रूरी पहलुआत पर आप हजरात के रूबरू गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करता हूँ। दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामी कमेटी मस्जिद गौसुल वरा का, जिन्होंने आज के इस बाबरकत और रूह परवर मौके पर खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। और दिल की गहराइयों से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज साहब को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद दक्कन के मुख्तलिफ मुकामात पर गुज़िश्ता कई साल से कुरान मजीद को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सुनाने का अपने पास एक रिकॉर्ड रखते हैं। और आप हजरात की मोहब्बत में यहाँ पर भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद को मुख्तसर से अरसे में सुनाने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस फैज़ कुरान को ता सारी दुनिया से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्बान जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ान शरीफ अता किया। माह रमज़ान मुबारक शरीफ ये वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को खूब मग़फ़िरतें और रहमतें देने का वादा फरमाया है। और जब ये माह मुबारक शुरू हो जाता है तो मग़फ़िरतें इतनी आम हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला इतनी कसीर तादाद में गुनाहगारों को बख्श देता है कि आप इस हदीस शरीफ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान मुबारक शरीफ की रातें आती है, माह मुबारक शुरू होता है और रातें आती है, तो अल्लाह ताला हर रात 70,000 दोज़खियों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में मुंतकिल फरमा देता है। हर रात 70,000 दोज़खी जन्नत में मुंतकिल किए जाते हैं। और फिर इस हदीस पाक में यूं भी इरशाद फरमाया गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान मुबारक शरीफ की इख्तितामी इंतहाई रात आती है, बिल्कुल आखिरी रात होती है माह रमजान शरीफ की, यानी कि 29वीं या 30वीं रात होती है, जब दूसरे दिन ईद का मौका होता है, तो फरमाते हैं कि वो शब ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फिर ये खास रहमतों के दरवाजे बंद करने वाला होता है, खास मगफिरत के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, तो रब्बे करीम फरिश्तों से सवाल करता है, ऐ फरिश्तों, मैंने माह रमजान मुबारक शरीफ में इतनी मगफिरत को आम कर दिया था कि 70,000 दोज़खी हर रात जन्नत दोज़ख से निकालकर जन्नत मुंतकिल किए जाने लगे। ऐ फरिश्तों, क्या अभी भी कोई दोज़खी है, कोई गुनाहगार है जो दोज़ख में फंसा हुआ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ ऐ अल्लाह, अभी भी गुनाहगार हैं जो दोज़ख में पड़े हुए हैं। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों वो कितने हैं? तो कहते हैं कि अल्लाह तूने माह रमजान में जितने गुनाहगारों को बख्शा उससे भी कई गुना ज्यादा और गुनाहगार दोज़ख में पड़े हुए हैं। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों, रमजान की बरकतें और रहमतें खत्म हो इससे पहले वो सारे गुनाहगार को दोज़ख से निकाल दो और जन्नत में मुंतकिल फरमा दो। यानी कि इतनी मगफिरत आम हो जाती है, इतनी मगफिरत आम हो जाती है कि अब कोई दोज़ख में गुनाहगार बाकी नहीं रहता। अल्लाह रमजान की रहमतों के सदक़े से सारे गुनाहगारों को जन्नत में जगह अता फरमा देता है।
اب یہاں پر ایک سوال یہ حدیث شاہ پاک سننے کے بعد یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کتنے گناہگار دوزخ میں ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنے بڑے درجے سے گناہگاروں کو رمضان شریف میں بخشتا ہوں، کتنی بڑی درجے کے ساتھ مغفرت عام ہوتی ہے، کتنے بلند و بالا پیمانے پر دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دوزخیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں، مقدس ماہ میں اللہ نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کے اور رحمتوں کے صدقے جائے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت یوں بھی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس ماہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کو نازل کیا صرف بات اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1000 مہینے کے رات و دن عبادت کر لے تو اس کو جتنے شرف اور سعادت، ثواب و رحمت نصیب ہوتی ہے، اتنی ہی شرف و سعادت، ثواب و رحمت لیلۃ القدر پانے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، لیلۃ القدر اس ماہ مبارک میں ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک شریف میں ہے۔ اب ذرا غور کریں، لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی، اتنا بلند و بالا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا کیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر پالنے کا ثواب ایک طرف ہے۔ اتنی بڑی شرف و سعادت اللہ نے لیلۃ القدر کو کیوں دی ہے؟ تو جواب ملتا ہے لیلۃ القدر کو یہ شرف، یہ سعادت اس لیے نصیب ہوئی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن شریف لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے قرآن کی نزول کی برکت سے اللہ نے لیلۃ القدر کو اتنا بلند و بالا، عظمت والا مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا تعلق اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت سے قرآن شریف کا جو ہے قرآن شریف کا ختم نہیں ہوتا ہے جتنی کثرت سے ماہ رمضان مبارک شریف میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہر مہینے میں 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض کر رکھی ہے، لیکن ہر مہینے میں نماز تو ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے کہ فجر میں اگر تم نے یہ 2 رکوع پڑھ لیے ہے تو ظہر میں اس کے بعد کے 2 رکوع پڑھا جائے، ظہر میں یہ 2 رکوع پڑھیں تو عصر میں اس کے بعد کے 2 رکوع، ایسا کرتے ہوئے مکمل مہینے میں تم قرآن شریف کو ختم کرو۔ اللہ رب العزت نے یا نبی پاک نے یہ قانون امت کو نہیں دیا ہے، لیکن جب رمضان مبارک شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ الگ سے 20 رکعت نماز تراویح مقرر کرتا ہے اور سارے بندوں کو نماز تراویح کے لیے جمع کرتا ہے، اور ایک حافظ قرآن کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر اس حافظ قرآن پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ ترتیل کے ساتھ مکمل قرآن مجید کبھی 5 دن میں سنا لیں یا کبھی 10 دن میں سنا لیں، یا کم سے کم سنت کے مطابق پہلی تراویح سے لے کر 27ویں رات تک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے امت کے لیے یہ نظام بنایا ہے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے یہ نظام امت کو ملا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور لوگ کثرت سے قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے اللہ رب العزت نے حافظان قرآن کو پیدا فرمایا۔ حافظ قرآن کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے۔
حافظ قرآن کب جو ہے ایک روشن چراغ کی طرح چمکتا ہے، جیسے ہی رمضان مبارک شریف کا چاند نظر آ گیا، خدا کی قسم ادھر آسمان میں وہ چاند نظر آتا ہے اور ادھر مسجد کے مصلوں پر حافظ قرآن چاند کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ بھی ایک چاند کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ پورا مہینہ حافظ قرآن کے ارد گرد اللہ کے بندے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ دیتا ہے اور رمضان کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان مبارک شریف میں اگر کوئی شخص نفل عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض عمل کرتا ہے تو اسے 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 70 فرض کا۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان مبارک شریف میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے 14 دن، عام دنوں میں 14 دن فرض نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ہے، ماہ رمضان میں صرف 1 فجر کی نماز فرض ادا کرنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں آدھا مہینہ آپ عبادت کر لیں تو جتنا ثواب، ماہ رمضان مبارک شریف میں صرف 1 نماز فرض ادا کرنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں اس قدر عام ہو جاتی ہیں، اس قدر عام ہو جاتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل ان چیزوں سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان مبارک کو قرآن سے جوڑ دیا۔ آج ہمارے پاس قرآن کا تعلق، قرآن سے تلاوت کا تعلق، قرآن سے محبتیں ہمارے پاس بالکل کمزور 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 ہوتی چلی گئی۔ اب تو افسوس اس بات کا رہا کہ ہم میں سے ایسے لوگ زیادہ فیصد میں پائے جاتے ہیں، زیادہ فیصد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا تعلق ہمارا قرآن سے کمزور ہو گیا کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ سمجھنا، قرآن شریف کے معنی و مطالب کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اور یہ فیصد کوئی 10%، 20% نہیں رہی، بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سے محسوس کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ فیصد اب 70%، 80% لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو گیا، جبکہ قرآن کی اہمیت آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو حافظ قرآن آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ رب العزت نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے، اس کائنات میں شاید ہی کسی منصب دار، کسی عہدے دار کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ میرے بھائی، ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس ایڈوکیٹس بھی ہیں، ہمارے پاس ججز بھی ہیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس رئیس اور مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس مسجدیں بنانے والے بھی ہیں، ہمارے پاس غریب بچوں کی شادیاں کرنے والے بھی ہیں، ہمارے پاس ملت کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگرچہ کہ یہ سارے عہدے دار بڑے ہی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، طبیب ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے، انجینئر ہونا، قوم کی خدمت کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے، وکیل ہو کر مظلوموں کی مدد کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے، جج ہو کر انصاف کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ سارے شرف، یہ سارے مقام، یہ سارے مرتبے، یہ سارے منصب اور عہدے ایک طرف، اور اللہ کے کلام قرآن مجید کو اپنے سینے میں یاد کر کے رکھ لینا ایک طرف ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے پوری قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر کے باپ کو یہ مقام محشر میں دیا جائے گا، انجینئر کے والد کو محشر میں یہ مقام دیا جائے گا، اور طبیب کے والدہ کو یہ مقام دیا جائے گا، وکیل کے بھائی کو یہ مقام دیا جائے گا، جج کی اولاد کو یہ مقام دیا جائے گا، سائنٹسٹ کی بیوی بچوں کو یہ شرف سے بروز محشر نوازا جائے گا۔ خدا کی قسم کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا گیا، لیکن روایات میں آتا ہے، آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے، بروز محشر بعض لوگ اس گناہگاروں کے ماحول میں، گناہگاروں کے بیچو بیچ میں، گناہگاروں کے ساتھ میں ہوں گے، مگر ان کے چہرے پر، ان کے سر پر ایک نور والا تاج
ہوگا جس سے سارا نور بکھیر رہا ہوگا. لوگ جب ان نورانی تاج والوں کو دیکھیں گے تو گناہگاروں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی اور نہیں کسی نہ کسی امت کے پیغمبر ہیں, تبھی تو ان کو نورانی تاج پہنایا گیا. جب وہ نورانی تاج پہنے ہوئے والدین کے پاس, مرد و خاتون کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو, تم کون سے پیغمبر ہو, تم کون سے نبی ہو, کس امت کے نبی ہو, تمہارا نام کیا ہے, تو وہ نورانی تاج پہننے والے مرد و خاتون کہیں گے سنو سنو, ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے, ہم رسول نہیں ہے, ہم کوئی نبی نہیں ہے. تو لوگ پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں ہے تو پھر یہ نورانی تاج تمہیں کیسے پہنایا گیا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے ہمیں یہ نورانی تاج صرف اور صرف اس لیے پہنایا گیا کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا, ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. اللہ اللہ. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم.